अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख़्याल है कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुशबाश होंगे और अपने आज के दिन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र करें सारे, बस शुक्र करना सीखें। या अल्लाह हम ज़िंदा उठे हैं, या अल्लाह शुक्र है हमारा माँ बाप या बच्चे बहन भाई शौहर जो भी कोई बच्चों के बच्चे हम ज़िंदा सलामत उठे, हमारी ख़ानदान की अच्छी ख़बरें हैं। या अल्लाह शुक्र है सोए सोए ज़लज़ला सैलाब कोई चीज़ नहीं आ गई, छत सलामत है। या अल्लाह शुक्र है हम देख सक रहे हैं, चल सक रहे हैं, खा सक रहे हैं। कई चीज़ें हैं जिनको देखो हम महसूस ही नहीं करते कि इनका शुक्र भी करना है। जो अल्लाह बिन मांगे सिस्टम से चला के हमें दे रहा है, उसका हम शुक्र ही नहीं करते। कितनी बड़ी गुमराही है हमारी। शुक्र करना सीखें, शुक्र शुक्र शुक्र, बस उसके याद में रहे। लोगों के मामलात में दखल देना या कुछ हमने क्या करना दखल दे के। अल्लाह सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको ये मामूल की दो चार बातों के बाद ये तो करूँगी इंशाअल्लाह सलाम दुआ के साथ। मैं आज आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको काबा के मुतल्लिक़ बताऊँगी। काबा क्या चीज़ है? काबतुल्लाह, अल्लाह का घर। इसके मतलब मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। उसके बाद फिर कोई ऐसी दुआएं हैं जिनसे दुआ मोहलक बीमारी हो या परेशानी हो या कर्ज़ हो, मर्ज़ हो, तकलीफ़ें हो, वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दूर हो जाएंगी। वो मैं आपको जो दुआएं हैं ना कुछ इंशाअल्लाह ताला वो बताऊंगी। ये मेरा आज का है कि काबा के मुतल्लिक़ बताऊं। उसके बाद मैं आपको वो जो हैं दुआएं वो बताऊं। अल्लाह करे कि मैं बताऊं जो आपको पसंद आए और आपको समझ आए, मुझे समझाने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि पहली बात यह है कि मेरा जो है ना वे ऑफ टॉकिंग ये सही होना चाहिए कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं बातों को सही तरह। जब मैं उनको अच्छी तरह से आपको बताऊंगी, उनमें अट्रैक्शन पैदा होगी तो जब ही आप सुनेंगे ना। लेकिन अब मेरी बातें ऐसी बातें हैं कि इसमें कोई अपने पास से मैं कुछ बढ़ा तो नहीं सकती ना। जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, मेरी बातें तो फिर उसके मुताबिक ही होंगी, ये मेरी मजबूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर बहरहाल मेरी कोई गलती कोताही हो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। पहले हम अपना सलाम दुआ तो करें। पहले मैं आपको बताती हूँ, ठहर जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यकीन कामल है कि खुदा को आपसे बहुत प्यार है, मुझसे, आपसे, अपनी पूरी मखलूक से बहुत प्यार है, इसलिए आपको दुआएं दिलवाता है। खुशनसीब होते हैं वो बख्तावर लोग जिनके लिए कोई दुआ करने वाला हो। दुआ तो तकदीर को ही बदल देती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हर पल अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशहाल रखे। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हम सबको कायनात में मौजूद रेत के ज़र्रों, पानी के कतरों, दरख्तों के पत्तों, आसमान के सितारों से भी ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा खुशियाँ अता करे। मेरी दुआ है अल्लाह हम पर अपने करम का साया हमेशा हमेशा रखे। मेरी दुआ है या रब्बुल इज़्ज़त अपने सिवा कभी किसी का हम में से किसी को भी मोहताज ना करना और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेरी दुआ है परवरदिगार आसानियाँ अता फरमा और आसानियाँ ही बांटने की तौफीक दे, मुश्किलात ना पैदा करे, आसानियाँ दे लोगों को की तौफीक अता फरमा और हिम्मत भी दे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक दोनों जहानों में हमें अपने ख़ास करम से सुरखरू करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला बहुत आमीन, बहुत आमीन। 4 ख़तरनाक खामोश बीमारी है जिनको हम गौर भी नहीं करते। ख़तरनाक बीमारी में से एक खामोश मर्ज़ भी शामिल हो चुका है
جس کی کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں وہ بیماری لگ چکی ہے، لیکن آپ کو سخت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ بیماری ہے نعمت کا عادی ہونا، یعنی کوئی نعمت ملنے پہ یہ سمجھنا کہ شاید یہ ہمارے ابا جی کا مال ہے، وراثت میں ملی ہے، یہ تو ہمارا حق کی تھی جو ہمیں مل گئی ہے۔ حالانکہ ہمارا حق کیا ہے؟ ہم تو بغیر کپڑوں کے ننگے اللہ کے بنانے سے بس پیدا ہوئے ہیں، اور جب مر جانا ہے تو لوگوں نے ہمیں کچھ گز لٹھا باندھ دینا ہے، وہ بھی اگر ہم خیر خیریت سے مرے تو پھر ہمیں کس چیز کی ہمیں عادت ہے؟ نعمت کا عادی ہونا۔ اس بیماری کی 4 نشانیاں ہیں۔ آپ بہت سی نعمتوں سے مالا مال ہوں لیکن ان کو نعمتیں نہ سمجھے اور ان کے متعلق کبھی شکر ہی ادا نہ کریں، گویا ان کو اپنا حق سمجھے جو آپ کو ملنا ہی تھا۔ یہی ہم سمجھتے ہیں نا، ایمانداری سے بتائیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہی تھا، یہ تو ہمارا ملنا ہی تھا۔ کیوں ملنا تھا؟ ہم بڑے خاص ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے عقل مند ہیں، ہمیں تو ملنا ہی تھا۔ اچھا، آپ گھر میں داخل ہوں اور گھر کے تمام افراد صحت مند اور سلامت ہوں لیکن آپ اللہ کا شکر نہ ادا کریں تو کیا یہ بہت بڑی خطا نہیں ہماری؟ آپ بازار جائیں، جی بھر کے روزمرہ ضرورت کی تمام اشیاء خریدیں اور گھر لوٹیں، اس طرح طرح کی نعمتیں نصیب ہونے پر مالک کا شکر ادا نہ کریں اور اسے اپنی زندگی کا حق سمجھیں۔ ناانصافی نہیں اللہ یہ قدرت کے ساتھ، اس دینے والے کے ساتھ۔ آپ ہر روز مکمل صحت سلامتی کے ساتھ نیند سے اٹھیں، اس حالت میں کہ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں لیکن اللہ کا شکر ہی نہ ادا کریں۔ کیوں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، ایسے ہی ہے نا۔ آئیں دعا کریں، اللہ مجھ پر رحم کر، میں ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور توفیق عطا فرما، ہر حال میں تیری نعمتوں پر شاکر رہوں۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور اے رب العزت، تیری دنیا میں جو بیمار ہیں، کالی کملی والے کے صدقے، تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ، تجھے ان کی آل اولاد ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین کا واسطہ، تجھے ان نیک لوگوں کا واسطہ جنہوں نے اپنی جانیں تیرے رستے میں لٹا دی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کا جنہوں نے اپنا مال سب کچھ بانٹ دیا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے مالک، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے مالک۔ میں تو صرف دعا کر سکتی ہوں نا، میں تو کچھ نہیں کر سکتی سوائے تجھ سے مانگنے کی۔ ہر بیمار کو صحت دے، ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر دے، ہر بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا دے، ہر بچھڑے ہوئے کو ملا دے، ہر روٹھے ہوئے کو منا دے، بے اولاد کو اولاد دے دے یا اللہ، بے گھر کو گھر دے دے یا اللہ، طالب علموں کے لیے علم کا حصول آسان کر دے یا اللہ، جن کے اوپر قرض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا کر کے ان کو اس مہلک بیماری پریشانی سے اپنے فضل و کرم کے صدقے نجات عطا فرما دے یا اللہ۔ تو ہر چیز پر تو قادر مطلق ہے نا مالک، پھر عطا کر دے۔ آمین الہی ثم آمین۔ جس کے دل میں جو خواہش ہے، دعا ہے بہتری کی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیر کی، وہ عطا فرما دے اور ہمارے دل و دماغ میں سے شیطانیت، شیطان، برائیاں، گناہ اور پریشانیوں کو نکال کے کہیں پھینک دے، ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العزت۔ ہمارے رحم کر، ہمارے ملک کو ترقی دے اور ہمیں بے ایمانوں سے بچا، چور لٹیروں سے بچا، تمام اسلامی ملکوں پہ کیا مالک، پوری دنیا پہ جو تو نے پیدا کی ہوئی ہے، رحم کر، کرم کر، لوگوں میں اتفاق، محبت، ایک دوسرے کا احترام پیدا کر، ہمیں کسی کے کام آنے کے قابل بنا، ہمیں کسی گرے ہوئے کو کھڑا کرنے کے قابل بنا، ہمیں کسی کے راستے کا کانٹا پتھر اٹھانے کی توفیق دے۔ ایسا نہ ہو آمین کہ ہم بلا ضرورت کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں، فلاں جو ہے اس کے بچہ کیوں نہیں ہوا، فلاں جو ہے اس کے کوئی
بیٹوں کو جاب کیوں نہیں ملی، فلانا ہے اس کے بچے پڑھ کیوں نہیں رہے، فلانا ہے ان کے لگتا ہے ان کا کام صحیح نہیں چل رہا، فلانا ہے لگتا ہے ان کی بیٹی واپس نہیں گئی، پتہ نہیں آ تو نہیں گئی، ان کی بہو نہیں آئی ہے اور کہیں ختم تو نہیں ہو گئی۔ یہ ان باتوں میں دلچسپی لینے کی بجائے ان سے ہمارا کیا کام؟ اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوشحالی کے ساتھ رکھے، ہم تو اپنی بات کریں نا، ہمارا اپنی دعائیں کریں جو کہ ہمیں ضرورت ہے کرنے کی۔ اللہ تیرے ذکر کی ایسی لذت نصیب ہو ہمیں کہ اس کے بغیر ہم رہ ہی نہ سکیں، بس ہم تیری یاد میں رہیں۔ اے میرے رب، شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق دے، بہترین کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ کو پتہ ہے پنجابی میں ایک بلے شاہ کا ہے، جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ، سچ دا گاہک ٹاواں ٹاواں، شکلوں سارے بندے لگ دے، وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں۔ ہم لپسٹک لگا کے اچھے کپڑے پہن کے انسان ہی نہیں بن جاتے، ہمارے اندر انسانیت ہے کہ نہیں؟ بات یہ، ہم شکل ہماری اللہ نے اگر کوئی اچھی بنا دی ہو یا ہم نے کوئی ایسے ہی چمکا لی ہو تو پھر ہم اچھے نہیں بن جاتے۔ اللہ ہی اچھا کرے، دل اچھا کرے، زبان اچھی کرے، آنکھیں اچھا دیکھیں، دماغ اچھا سوچے، پھر ہم اچھے ہیں اور پھر اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ اپنی زندگی سے گزر جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ اٹھانے کے لیے جھکو گے تو زیادہ گرا دو گے، جو پیالی میں پڑا ہوا ہے پیڑ میں وہ بھی گر جائے گا۔ قناعت کو زاد راہ بنائیے، مسلسل چلتے رہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، اور جو چھوٹ گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ اگر ہمارا ہوتا تو وہ ہمارے پاس ہوتا، ہم سے کیوں گرتا؟ چلیں جی، اب ہم آپ کعبۃ اللہ، کعبہ کی طرف آتے ہیں، جو میرے رب، میرے کریٹر، میرے مالک، میرے پروردگار کا گھر ہے، اس کی طرف۔ امریکن رائٹر لارنس ای یوسف نے کعبہ کے بارے میں لکھا ہے، وداؤٹ کعبہ دس ورلڈ کین سٹاپ۔ سبحان اللہ، اس نے یہ کہا ہے، امریکن رائٹر نے۔ اس پروفیسر نے کہا، اگر مسلم طواف کرنا بند کر دیں اور نمازیں پڑھنا بند کر دیں، اس زمین پر کنفرم بات ہے کہ زمین کی روٹیشن ول سٹاپ۔ زمین جو ایسے چکر لگا رہی ہے یہ رک جائے، کیونکہ زمین کے چکر لگانا ہجر اسود کے ارد گرد اسی وجہ سے ہے، بلیک سٹون، اس میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں، اس لیے زمین اس کے گرد گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے، اور یہ دنیا کے بالکل سینٹر میں ہے۔ آپ اگر بائی ایئر ٹریول کریں تو پھر بھی خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اس کا میٹل بہت ہی طاقتور ہے، سٹیل سے 23,000 ٹائم زیادہ مضبوط، 23,000 دفعہ ملٹیپلائڈ بائی 23,000۔ سپر چیز جو ہے وہ ہجر اسود ہے، جو کہ جنت سے نیچے اتارا گیا، اور وہ اتنا وائٹ تھا برف کی طرح، لیکن انسان کے جو اس کو بوسہ لینا، چومنا، اس کے گناہوں سے وہ اس کا رنگ جو ہے وہ یہ ہو گیا۔ ابھی بھی اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں، پچھلے دنوں فوٹو آئی ہوئی تھی کہ اس کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، ریڈ، گرین، گرے، بیج، اللہ جانے کیا کیا، پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جنت سے ہی آیا ہوا ہے، ظاہر ہے آئے ہی جنت سے ہے۔ سپر چیز ہجر اسود ہے جو کہ جنت سے نیچے اتارا گیا، اور بے شمار یونیورسٹیوں میں تجربہ کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا طواف کعبہ، نماز اور ہجر اسود کا احترام دنیا بس اس سے قائم ہے، یہ نہ ہو زمین گردش کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب میں آپ کو آتی ہوں کعبۃ اللہ کو بتانے۔ پہلے میں نے اس کی سارا ڈیفینیشن آپ کو بتا دی ہے کہ ہے کیا ہجر اسود، ہے کیا اللہ کا گھر۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ہے کیا۔ آپ ذرا غور کرو، اگر خدا کو کعبۃ اللہ کی اتنی تقدیس گوارا تھی
آپ اس چیز کو سمجھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا عجیب ہے کہ 240 یا 232 سال اس میں بت پڑے رہے۔ عمرو بن لبی سے لے کے جس نے کعبہ میں پہلا بت رکھا تھا، عمرو بن لہی سے لے کے اب تک جس نے پہلا بت رکھا تھا وہ تھا عمرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اتنے برسوں تک کعبۃ اللہ میں بت ہی بت پڑے رہے۔ اس کے گرد ننگے طواف ہوتے تھے، ننگے عورتیں مرد بچے طواف کرتے تھے، اور وہ کرتے کیا تھے؟ سیٹی بجانا، تالی بجانا اور اس کے ارد گرد گھومنا، سیٹیاں بجاتے ننگے ہو کے گھر، یہ اللہ کے گھر کے ارد گرد ہو رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر وہ واقعی اسی طرح کا گھر ہو جس طرح ہمارے گھر میں ہم سے خرافات برداشت نہیں ہوتی، تو اللہ کو بھی کبھی برداشت نہ ہوتا، وہ قوموں کو اجاڑ نہ دیتا، برباد نہ کر دیتا۔ کعبۃ اللہ کے طواف کا مقصد دیکھو، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی دعا دیکھو، وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ، میں ان بھوکے ننگے اپنے بچے کو جو انہوں نے سال ہا سال کی اللہ کے پاس ریاضت کر کے حاصل کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ کی کتنے ٹکرے مارنے کے بعد وہ دوسری شادی کی، پھر جا کے اللہ نے ان کو بیٹا دیا جو اتنی مدتوں بعد ملا تھا۔ اللہ کے حکم پہ چھوڑا تھا نا کہ میں اپنا یہ بچہ اور میں اپنی یہ بیوی اس جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ نہ کوئی روشنی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، ڈرونی چیزیں ہیں جو ارد گرد پھر رہی ہیں تیرے بھروسے پہ، تو اس کو کچھ ایسا بنا دے گھر کو کہ لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہو، اللہ وہ یہاں آئیں تاکہ کچھ کھانے پینے کا، کچھ رہنے کا، دل لگانے کا کوئی بندوبست سامان ہو، کیونکہ وہ تو اللہ کا حکم مان کے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا، کوئی شوق سے تو اپنے گھر سے نہیں نعوذ باللہ نکال رہے تھے۔ اچھا، تو پھر وہ دعا کیا تھی؟ اللہ میں بھوکے ننگے اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تو کوئی مرکزیت تخلیق نہیں کرے گا، اگر تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت تخلیق نہیں کرے گا تو لوگ کیسے آئیں گے؟ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ صدقے جاؤ، کہاں سے ان کو رزق ملے گا؟ میں تو ان کو ویران صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے حکم سے، یہاں تو گو اور سوس مار کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ملتی، میرا اسماعیل کہاں سے کھائے گا؟ میری زوجہ کہاں سے خوراک حاصل کرے گی؟ تو خداوند کریم نے لوگوں کے دلوں کو ڈھالنے کے لیے کعبہ کی مرکزیت کو اثر نو تخلیق کیا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، سورہ بقرہ کی 129 آیت۔ دیکھیں اس وقت کی دعا 12 جنریشن گزرنے کے بعد قبول ہوئی، 12 جنریشن گزر گئیں، ہم ابھی دعا کرتے ہیں اور ابھی کے ابھی ہم کہتے ہیں اس ہاتھ پہ سرسوں جم جائیں، دعا تو نہیں ہوئی، 4 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، 8 دن ہو گئے مانگتے، 12 جنریشن اس پیغمبر کی جس کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، میرا دوست ہے ابراہیم، مجھے محبت ہے ابراہیم سے، اس کی بیوی سے، وہ میرے دوست ہیں، ان کی دعا کی قبولیت میں 12 جنریشن گزر گئیں۔ کبھی غور کریں ساری باتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم میں 12 جنریشن کا فرق ہے، اور یہ 12 جنریشن ایمان پر نہیں تھیں، یہ تو کفر اور شرک میں مبتلا جنریشنز تھی، مگر رسول کی دعا رسول تک پہنچنے میں کتنا عرصہ اور فاصلہ لیتی ہے اور کتنے 100 برس لیتی ہے، اور خداوند کریم نے اس دعا کی مرکزیت کے لیے اس گھر کو مسلمانوں کے لیے مقرر کیا، مگر یہ تو نہیں ہوا کہ خالی کفر کے زمانے میں یہاں پتھر پڑے رہے، بلکہ جب مسلمان موجود بھی تھے تو قلعہ الموت کے حشیشین نے یہاں سے حجر اسود اٹھایا اور اسے اپنے ہاں لے گئے، دوڑ گئے، چھپا لیا، اور مدتوں وہاں پڑا رہا، مدتوں۔ وہ تو پھر اللہ نے یہ کوئی ایسی بیماری بھیجی کہ وہ طاعون پھیل گیا، لوگوں نے کہا جب تک یہ حجر اسود واپس نہ گیا اس بیماری سے نجات نہیں ہوگی، تو یوں وہ واپس لائے تھے۔
پہلے توڑ لیا تھا لوگوں نے، کئی قبیلوں نے بانٹ دیا، یہ اتنا تیرا میرا تیرا، کہ ان کو پتہ تھا یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا، اللہ نے کتنا برداشت کیا ہوگا، ذرا غور کریں۔ یعنی حجر اسود خانہ کعبہ میں نہیں تھا، پھر اسے واپس لایا گیا اور دوبارہ اس کو پلیس کیا گیا اپنی جگہ۔ زمان و مکان اور پریکٹیکل کعبہ کی حدود میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی۔ اس کا گھر سمجھنا چاہیے جو دل میں اخلاص لے کر اس گھر کو جاتا ہے۔ پس دیوار کعبہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آتے ہیں اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، اس کا خیال بھی دل میں آتا ہے۔ اگر آپ دیوار گھورتے رہو گے تو پھر تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ اس کو دیوار کو دیکھتے وقت سوچیں گے کیسے گھر بنا تھا، اللہ کے کہنے پہ بنایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اور وہ دعائیں کر رہے تھے ربنا تقبل منا، مجھ سے اس کو قبول کر لینا، اور پھر یوں یہ گھر بنا۔ پھر اللہ نے اس میں حجر اسود وہاں سے بھیجا، کیسے کیسے، اور پھر کیا کیا لوگوں نے یہاں پہ کیا، کیا کیا غلطیاں کیں، پھر بھی رب نے درگزر فرمایا۔ کسی نے خزانے چھین لیے، کسی نے کچھ دولتیں چھین لی، کسی نے کچھ کیا۔ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، اس کا خیال بھی دل میں آتا ہے، مگر اگر آپ دیوار گھورتے رہو گے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مگر اگر پس منظر میں جاؤ گے تو پروردگار عالم نے اس زمین کو بہت برکت دی۔ آپ کو پتہ ہے برکت کیا شے ہوتی ہے؟ کہ ایک زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے کہ آج مجھ پر ایک ایسے شخص کے پاؤں گزرے ہیں جو خدا کی یاد میں تھا۔ یہ زمین ایک دوسرے ٹکڑے کو فخر کر کے کہتی ہے میرے پاس سے ایسا گزر ہوا آج کسی کا۔ کعبہ تو وہ زمین ہے جس پر ہمیشہ سے اس کی یاد ہوئی، ہمیشہ اس کے کلمات عالیہ کی سر بلندی ہوئی، اس لیے خدا نے اس دیوار کا ذکر تو نہیں کیا، مگر قرآن میں یہ ضرور کہا فیہ آیات بینات، سورہ آل عمران 97۔ یہاں ہم نے بڑی ظاہر اور کھلی آیات رکھی ہیں، ان دعاؤں میں، اس اخلاص میں، اس محبت کے طواف میں۔ ورنہ طواف کیا ہے؟ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو چلو سنت ابراہیمی ہے، یہ جو رمی کرنا، جمرات وغیرہ تو چلو سنت ابراہیم ہے، وہاں جانا آنا تو سنت ابراہیم ہے، مگر ایک خاتون کی سنت جو انہوں نے کیا وہ بھی ہم لوگ کرتے رہیں، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہم وہ جو ایسے چکر لگائے حضرت حاجرہ نے اپنے بچے نے جب ایڑیاں رگڑی تو پانی کے لیے، تو وہ بھی حج میں شامل ہے نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی اب پھر کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو چکر لگائے، لیکن اب یعنی کہ ہم ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ اس پہ چکر لگائیں۔ مگر ایک خاتون کی سنت کی مطابقت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سیدہ حاجرہ جو ادھر ادھر بھاگی ہیں تو ہم ان کے لیے مشقت کیوں اٹھائیں؟ اللہ کو تنبیہ کرنا پڑی گیا کہ ابراہیم میرا دوست تھا، اس کی بیوی بھی میری دوست تھی، اور اگر سنت ابراہیم ادا کرنی ہے تو سنت حاجرہ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ ان الصفا والمروہ شعائر اللہ، سورہ بقرہ کی 158 آیت ہے کہ صفا اور مروہ بھی میرے طریق میں سے ہیں، سچ پوچھو تو یہ سارا چیپٹر دوستی، محبت اور انس پر لکھا گیا ہے، عشق پہ لکھا گیا ہے، یہ دیواریں اور زمینوں پر نہیں لکھا گیا۔ سو اپنے دل میں اخلاص کی حفاظت کریں، جیسے کسی نے کہا ہے از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ گفتگو کا آغاز یقیناً اثر سے آ رہی ہے، بے عملی سے ہوا ایسا پختہ یقین کیسے پیدا ہو جو عمل سے ظاہر ہو؟ پہلے تو مشقت ہی کرنی پڑتی ہے نا، پہلے تو ہم لوگ نفس کی حمایت میں خدا سے جھوٹ بولتے ہیں، اس کو الٹ کر لو، خدا کی حمایت میں نفس سے جھوٹ بول لو، جو بھی کہہ دو، اس کو کہہ دو کہ میں کوئی خدا کو نہیں یاد کر رہا، 2-4 تسبیحات پڑھ لوں گا۔ بس اس تخریب کار نفس کی ایک عادت یہ کہ یہ عادت پہ مستقل ہو جاتا ہے،
یہ عادت ہے کہ یہ عادت پہ پکا ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو خدا کی یاد میں عادت ڈال لو۔ دوسری چیز نفس کی ایک اور صفت ہے استجاب کی، تھوڑا سا اس کو لالچ دو، لالچ کہ خدا ملتا ہے یار چھوڑو پرے، اس کو لالچ دو کہ خدا ملتا ہے یار چھوڑو پرے، اس کو جب بھی پکارو کسی نے بہکایا ہے، تجسس پہ بہکایا ہے، یہ بہکایا ہے کہ تم بھی تھوڑا سا لالچ دے دو۔ عقل اس کو بھی فریب دے دیتی ہے، نفس عقل سے بڑا ہے اور شیطان آپ سے بڑا نہیں ہے، جونیئر قوم ہے، جونیئر مخلوق ہے، آپ خواہ مخواہ ڈر کے ہلاک ہوئے پڑتے ہیں۔ یہ اتنا عقل والا ہوتا تو سجدہ نہ کر لیتا، جاہل مطلق تھا تو اس لیے تو وہاں سے نکلا۔ اب آپ پہ اپنی شان جما رہے، یہ شیطان اتنا بیوقوف ہے کہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے صرف، اور آپ کو بتاتا ہے کہ میں کتنا پاورفل ہوں۔ بخدا یہ پاورفل نہیں ہے، یہ طاقت والا نہیں ہے، صرف ایک بات ہے جو اللہ نے کہی کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں دیکھ لیتا ہے۔ دیکھتا تو ہے، دیکھتا رہے، مگر افسوس یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک ویریبل کانسٹنٹ انسان، ایک ویریبل کانسٹنٹ ہے، ہمارا مزاج ایک جیسا نہیں رہتا، ہم بدلتے گھومتے رہتے ہیں شیطان کے چکروں میں آ کے۔ ہمیں کبھی بڑی محبت اللہ سے محسوس ہوتی ہے اور کبھی ہم اللہ سے گلا گزار ہوتے ہیں، کبھی شکوہ تراز ہوتے ہیں، کبھی مایوس ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں۔ اس گلستان میں بے شمار ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کے چکر میں ہم کوئی نہ کوئی لیوریج اس کمبخت کو دے دیتے ہیں۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ گو کہ یہ ہماری نظر سے اوجھل ہے، لیکن چونکہ اس کا کام ہی ہم سب کو بہکانا ہے، دنیا کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہی از اونلی دیئر ٹو ڈسٹرب اس، اس کا کام ہی ہمیں ڈسٹرب کرے۔ جب بھی یہ دیکھا کہ بندہ کمزور ہے، بس اس پر اس نے اٹیک کر دیا۔ خدا جانتا ہے کہ یہ دشمن آپ کا کھلا اور سری دشمن ہے، دو چار چیزوں سے کام لیتا ہے، انما یامر بالسوء والفحشاء، آپ کو بے حیائی کے کاموں پہ، فحاشی کے کاموں پہ، جھوٹ کے کاموں پہ لگاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا 169 آیت، تمہیں بھوک سے ڈرائے گا اور کہے گا اوئے ہوئے پیسے ختم ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے آئیں گے؟ آگے تو اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کون ہمیں دے گا؟ ہمارے اللہ میں سب سے بڑا خوف اور بے ایمان، ہمارے دل میں سب سے بڑا خوف اور بے ایمانی اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم فیوچر سے متعلق اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں تو اس کا کام، اس کا مطلب آسان ہو جاتا ہے۔ ہم فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ نے تو کہا میں دوں گا، بھروسہ رکھو، جس نے آج دیا کل بھی دے گا، پرسوں بھی دے گا، ہمیشہ دے گا۔ جس نے پیدا ہوتے کو دودھ دے دیا پینے کو، کوئی مشقت کی تھی کہ اب نہ دے گا؟ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم حالات سے ہی نہیں بلکہ ہم ایمان سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آگے خدا کوئی نہیں ہے، یہاں تک تو خدا آیا تھا، آگے یا تو وہ چلا گیا ہے، کہیں چھٹی کر گیا ہے، کائنات چھوڑ گیا ہے، بڑی لیٹ اطلاع پہنچے گی اور ہم مارے ہی جائیں گے۔ شیطان ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ اگر آپ اس احساس کی گرفت سے نکلنا چاہتے ہیں تو وسوسے سے نکلنا بڑا ہی سادہ سا کام ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں پائل کی جھنکار، ہلکی سی چاپ، دستک، چپکے سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایک خیال کا خط پھینک کے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس خیال کو پڑھو، دیکھو خیال کس فریکوینسی پہ آ رہا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ ہمیں اچھی سوچ کی، اچھا سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو شیطان ہے یہ ہمیں تنگ نہیں کر سکتا، ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں نا، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں بھوک سے، تنگی سے، پریشانی سے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ ہم تو یہ کہ سود منع ہے، ہم کہتے ہیں سود لے لو بڑھ جائے گا، زکوٰۃ دے دی گھٹ جائے گا، صدقہ دے دیا گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اتنا ہمارا دل جو ہے مین ہے، کمینہ، اتنے ہماری بیڈ لک ہے، ہمارا نصیب خراب ہے۔ بس
اس شیطانی سوچوں سے باہر نکل آئیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ یقین کریں، وہ سچے ہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ چور ہے، یہ حرام خور ہے، یہ لگائی بجھائی کرنے والا ہے، ہم کیوں پھر اس کا کہنا مانتے ہیں؟ چلیں جی، اب میں آپ کو بتاؤں، اس کو پڑھیں اور غیب سے اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ حضرت خالد بن عبداللہ الرومی الیمانی فرماتے ہیں، حضرت محمد بن المنقدر کے پاس کچھ امانت تھی، کسی نے رکھائی ہوئی، سخت ضرورت پر انہوں نے اس کو خرچ کر لیا۔ امانت رکھنے والے نے آ کر امانت واپس مانگی کہ میری امانت، کبھی بھی مانگ سکتا ہے امانت والا، واپس کرنے کا تقاضا کیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ کر یوں دعا کی۔ یہ دعا میں آپ کو پکچر ہی بھیجنی پڑے گی ذکر گروپ پہ اور فیس بک کے پیج پہ تو میں بھیج دوں گی، باقی اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو وہ مانگ سکتا ہے، اگر ضرورت پڑے گا تو مانگے گا نا کوئی، جب پڑھنا ہی نہیں ہے تو موجے ہی موجے، پھر کیا مانگنا۔ یہ دعا ہے، یا ساد الحوائی بالسمائی و یا کابس الارض علی المائی و یا واحدن قبل احد کان و یا واحدن بعد کل احد یکون ادی انی امانتی۔ اس نے یہ دعا پڑھی کہ تو ہی ہے جو ضرورت والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے دنیا میں، تو ہی احد ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی پہلے تھا، تو ہی ہمیشہ ہے، بس یہ میری امانت جو ہے یہ مجھے اتارنے کے لیے ہمت دے۔ یہ دعا پڑھتے ہی کسی غیبی آواز دینے والے کی آواز یوں سننے میں آئی کہ یہ لو، اس سے اپنی امانت ادا کر دو اور تمہید مختصر باندھو، لمبی چوڑی تمہید نہ باندھو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یا ساد الحوائی بالسمائی و یا کابس الارض علی المائی و یا واحدن قبل احد کانا و یا واحدن بعد کل احد یکون ادی انی امانتی۔ اچھا، یہ ایک ہو گئی، جس کو پڑھے اور اپنی جو بھی ضرورت ہے اس کو پوری کریں، جو بھی ضرورت ہے، امانتی کے لیے نہیں ہے، یہ جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے یہ دعا ہے۔ اب اتنی قیمتی تحفہ میں آپ کو دے رہے ہیں، اور دعا کو قبول کروانے کی کیا دعا ہے؟ یونس علیہ السلام، اس کو ہمیشہ، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود مگر تو ہی، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں، یونس علیہ السلام نے کہا، یہ تو سب کو آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ مصیبتوں سے حفاظت کی مجرب دعا، مصیبتوں سے حفاظت کی۔ حضرت یحییٰ بن سالم روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ملک الموت نے حق تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ یعقوب علیہ السلام سے ملیں، اجازت مل گئی تو وہ ان کے پاس آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ بتاؤ کیا تم یوسف کی جان قبض کر چکے ہو؟ باپ تھا نا، اس نے کہا ملک الموت آیا یہ تو اس سے پوچھ تو لوں، کیا تم نے اس کی جان قبض کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس کی جان قبض نہیں کی۔ یہ بتلا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا میں آپ کو ایسے کلمے بتلاتا ہوں کہ ان کی برکت سے آپ جو کچھ حق تعالیٰ سے مانگیں گے حق تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور بتلائیے۔ فرمایا یہ کلمات پڑھ کر دعا کیے۔ تو پھر میری بات سن لیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کی کوئی مشکل ہے، یہ پڑھیں اور اپنی دعا کو اللہ سے قبول کروائیں۔ ہم بھی ان کے لیے کریں، اے رب العزت جھولی بھر کے دے جو مانگے، یہ پڑھ کے۔ یا ذا المعروف الذی لا ینقطع ابدا ولا یحصیہ غیرہ، اے وہ پاک ذات جس کا احسان کبھی منقطع نہیں ہوتا اور اس کے سوا کوئی اس کے احسانات کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ کلمات پڑھ کر دعا کی تو صبح طلوع نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر ان کے بھائی آ بھی گئے۔ دیکھو کیا لگا ٹائم،
تو پھر ہماری بدقسمتی ہے ہم یہ دعا نہ پڑھیں. میں اس کی پکچر ڈال دوں گی، باقی اللہ کے سپرد کہ آپ کیا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اور آپ کے دل کی خوشی. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، حاجات کو پورا کرنے والی دعا، جس سے جو مانگیں آپ کو مل جائے. حجاج بن یوسف نے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے اور یہ قسم کھائی کہ اگر وہ ہاتھ آ گیا تو اسے قتل کر دوں گا. وہ گرفتار ہو کر آیا، سامنے لایا تو اس نے یہ کلمات پڑھے. دفتن حجاج نے اسے آزاد کیا. لوگوں نے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا ہے جو اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف انی شر کل جبار عنید، کہ تو سب کچھ ہے، عزیز تو ہے، حمید تو ہے، عرش مجید کا مالک تو ہے، تو شر کرنے والے کے اس شر سے بچا لے، کیونکہ کلی جبار نے تو سب سے بڑا جبار تو خود ہے نا، مجھے بچا دے اس جبار سے. اور دعائے یعقوب علیہ السلام میں آپ کو بتاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ بتایا، حضرت یعقوب کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ اے یعقوب حق تعالیٰ کی جناب میں آہوزاری کیجیے. فرمایا کس طرح؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کلمات تلقین، و یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف. وہی ہوئی کہ اے یعقوب آپ نے مجھے ایسے کلمات کے ساتھ پکارا ہے کہ اگر آپ کے دونوں بیٹے انتقال بھی کر گئے ہوتے تو میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیتا. ان 2-3 چیزوں کی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو پکچر بھیج دوں گی. اللہ آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ میرے دماغ کو کوئی تھوڑا اور روشن کرے، میری سمجھ میں، میری عقل میں اضافہ فرمائے، میں اچھی باتیں بتا سکوں، اور میری زبان میں اثر پیدا کر کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، ان پہ اثر ہو. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ ربی اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی گنجلک کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس کو لوگ سمجھ پائیں. تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے. آمین الہی ثم آمین. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. اگر آپ کے قیمتی ٹائم میں سے کچھ ٹائم ہو تو کچھ لوگوں کو بھیج دیا کریں تاکہ وہ بھی یہ باتیں سن لیں، پڑھ لیں، عمل کر لیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا اور اس کو میرا پروگرام پسند آئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تو وہ سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کیا کرے اور وہ صدقہ جاریہ کا حصہ دار بن جائے. کیونکہ یہ واحد ہے صدقہ جاریہ. جب ہم قبر میں بند ہو جائیں گے منو مٹی کے نیچے، تو ہمیں اس کا پھر بھی اجر ملے گا. اگر یہ میری چیزیں چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ لوگوں نے بھی پڑھی، جس نے بھی پڑھی، تو انشاءاللہ میرا قبر میں بھی مجھ تک ثواب آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو. اگر میری نیت خالص ہوئی، اس میں کھوٹ نہ ہوئی. باقی تو دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.